बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना 17 लेसन करेंगे। 17 सबक आज हमारा है जिसको हमें इसमें करना है। आज के सबक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोर्स का बेशतर हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने नमाज को पढ़ लिया सारा, हमने उसमें जो आने वाली सूरतें थी उनको भी देख लिया। आज के सबक में हम देखेंगे नज़ूल कुरान का मकसद। अल्लाह ताला ने कुरान हमारे लिए जो नाजिल किया है, उसको नाजिल करने का मकसद क्या है हमारे लिए। उसके बाद ग्रामर हमारे पास वही रिवीजन होगी हमारे पास। इदरिब, इस्मा, ए अलम और ए मल को करेंगे हम पूरे टेबल्स के साथ। नकाते तालीम या शौक होगा। आज के लेसन में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1040 बार आए हैं। और सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 208 अल्फाज सीख चुके होंगे। और ये अल्फाज कुरान पाक में 39,571 बार आए हैं। 7 होमवर्क, 2 मिनट तिलावत के आप सॉरी 2 तिलावत के, 5 मिनट आपने कुरान पाक से देख के तिलावत करनी है। और 5 मिनट आपने अपने हाफजे में जो आपको सूरतें जो आयात याद हैं उनकी तिलावत कीजिए और उनके अल्फाज पे गौर कीजिए। उसके अलावा 2 पढ़ने के, किताब से पढ़ें, बुकलेट से पढ़ें, बुक शीट से पढ़ें। जो आपको लेसन मिलता है उसको रिवाइज जरूर करें एक आध दफा, ताकि आपको याद रहे सारी चीजें। आपको वीडियो शेयर कर दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया और ये कोई मामूली इंतखाब नहीं है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, रब्बी जितनी इल्मा है, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। कुरान से मुतालिक कुछ अहम बातें अब हमें करनी है, क्योंकि हमें इस कोर्स पे नहीं रुकना। हमें कुरान को समझने की तैयारी करनी है, हमें इससे आगे भी इसको लेके चलना है। सिर्फ यही नहीं है कि नमाज का ये कोर्स सीख लिया और बस। तो हमें आगे चलना है, तो हमें कुरान के बारे में कुछ चीज़ों को देखना है। इसमें आज हम लेसन नंबर 17 कर रहे हैं। इसमें क्या है, कुरान के कुरान के नाजिल होने का मकसद, नजूल कुरान का मकसद हमें इसमें जो है वो देखना है। उसके बाद लेसन नंबर 18 होगा। इसमें हम देखेंगे कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। आज के लेसन में हम कुरान के नाजिल होने का मकसद देखेंगे। कल के लेसन में जो नेक्स्ट वीक में आएगा, कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है, हम इसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं, सीखने के तरीके, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने कुरान को कितना सीखा। इस पूरे कोर्स में, जो कोर्स हम कर रहे हैं, इसमें हमने जो कहा था कि हम 50% अल्फाज सीख लेंगे, तो हमने क्या वो बाकी 50% अल्फाज सीख लिए हैं? ये हम सबक नंबर 20 में इसको इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये हमारा अगला है जो हमने आगे करना है। आज हम देखेंगे सूरह सौद की आयत नंबर 29। पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. सूरह सौद की आयत है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरु आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। इसमें क्या है कि मकसद नजूल क्या है कुरान का? तदब्बुर, उसकी आयात पर है। कुरान की आयात पर तदब्बुर, यानी अरबी की आयात पे तदब्बुर करना है। कुरान की अरबी को समझना जरूरी भी है और आसान भी है। हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है।
تو سمجھنا، ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ترجمہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جو اس کی اصل روح ہے. جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں، یہ انسانی کلام ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہی ہوں، چار الفاظ کا: کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب اس کو اگر ہم انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. کوئی کوشش کرے گا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی؟ جی سسٹرز، کوئی کوشش کرے گا اس کو؟ کر سکیں گے؟ یہ پڑھی لکھی بچیاں انگلش سمجھتی ہیں، وہ کریں. مجھے تو جی سسٹرز. جی سسٹر سدرا، کیا کہہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کریں، بات کریں. سسٹر سدرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. How was and what was? What how was? How was? What what how was? How this that happened? جی ٹیچر میں نے بتایا. دیکھیں، آپ لوگ اس کو کوشش تو کر رہے ہیں نا، لیکن کیا یہ اسی طرح کا مفہوم دے رہا ہے انگلش میں جو آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. نہیں دے رہا نا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ کیسے سپوز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم پراپرلی ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کلام جو ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے وہ ترجمہ ایگزیکٹلی نیم البدل ہے قرآن کا؟ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں، اقبال کو ہی ہم لے لیں، علامہ اقبال کے شعر ہیں، ایک ایک شعر پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندہ کوئی جرمن ہے اور وہ آپ سے آ کے کہے کہ مجھے اقبال کے اوپر اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس کرنا ہے، تو آپ اسے سب سے پہلا کوشچن کیا کریں گے؟ آپ اسے پوچھیں گے آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو فارسی آتی ہے، آپ کو عربک آتی ہے؟ مطلب آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز جس میں اقبال نے کام کیا، آپ اس سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو وہ آتی ہیں؟ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں نہیں مجھے تو جرمن آتی ہے اور میں نے جرمن میں ہی کرنا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ کہیں گے یہ تو کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اقبال کا کلام وہ جرمن میں اس کو پڑھ کے یا جرمن کا ترجمہ پڑھ کے اس کے اوپر تھیسس کر لے. تو ہم قرآن کے بارے میں یہ کیسے سپوز کر لیتے ہیں کہ اس کے ترجمے کو لے کے ہم اصل قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو عام معنوں میں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، کہ بہت ہیوی قسم کی بات ہے جو ہمیں آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت ہے کہ اگر آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں گے تو وہ اللہ کے کلام کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. کہ عام معنوں میں آپ نے قرآن کو، اللہ کے ان الفاظ کو نہیں پڑھا جو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹلی اتارے ہیں. تو قرآن پاک کو اگر ہمیں پڑھنا ہے تو وہ صرف اور صرف عربی میں ہے. اگر اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، جیسے کہ ہمیں اس آیت میں کہا گیا. اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے، دیکھیں ہم ثواب کی نفی نہیں کر رہے، ہم قرآن پڑھنے کے ثواب کی نفی بھی نہیں کر رہے، ہم اس کے ترجمے کو پڑھنے کے ثواب کی نفی بھی نہیں کر رہے کہ ترجمے کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ ترجمے کی قدر کو کم کرنے کی کوشش کریں. ترجمہ ایکچولی ایک پل ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی عربک کو سیکھیں گے، لیکن ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم ترجمے کو پڑھ کے کہیں کہ نہیں یہی قرآن ہے اور یہی ٹھیک ہے، اسی پہ بلیو کرنا ہے. نہیں، جو امپیکٹ قرآن کے عربک الفاظ کا ہے وہ ترجمے کا نہیں ہو سکتا. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، بالکل ملتی ہیں، پڑھنا چاہیے ہمیں. اس کے صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں. نورانی وولٹیج ہے قرآن کا جو دل کو چیر کر اترتا ہے، لیکن کب اترے گا؟ جب آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہوگی، جب وہ قرآن آپ کے دل پہ ڈائریکٹلی اتر رہا ہوگا، تب آپ کو اس کا سمجھ آئے گا. خالی ترجمہ پڑھنے کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو قرآن کو پڑھنے کا آنا ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو
اس کو پڑھیں اور پھر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد رکھا ہے قرآن کا ہمارے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اور یہ برکت والی ہے، مطلب یہ برکت والی کتاب ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں آپ کے لیے، اور وہ برکت اور رحمت کب ملتی ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ تو کتاب کا مطلب کتاب، یہ کتاب، دونوں طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ کتاب کی جمع کتب، یہ جمع مکسر ہے۔ ٹھیک؟ ہم نے دو طرح کی جمع پڑھی ہے، ایک وہ جمع جو جڑ کے آتی ہے اس کو جمع سالم بولتے ہیں، اور ایک اس کے علاوہ جو جمع بنتی ہے جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو کتاب کی جمع کتب، انزلنا ہم نے اتارا، کہ انزلنا ہم نے اتارا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا فعلنا جعلنا، اسی طرح انزلنا ہم نے اتارا۔ ٹھیک ہے، ہو آگے اس کا دوسرا ٹکڑا آ گیا، دو ٹکڑے ہیں انزلنا کے، انزلنا اور ہو۔ انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو کس کو؟ اس کتاب کو۔ انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، کہ اس کتاب کو، الیکا دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، آپ کی طرف اشارہ، الا اور کا، الا کا مطلب طرف اور کا آپ کے، یہ کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو، اس کتاب کو آپ کی طرف، مبارکن برکت والی۔ ٹھیک ہے؟ اس کو آپ عید مبارک سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، آپ عید دعا دیتے ہیں نا، عید مبارک پہ، شادی مبارک پہ، شادی آپ کے لیے برکت والی ہو، اس سے مبارکن۔ اب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، زیادہ ہونا، زیادتی یا مدد جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہمارے لیے برکت والی ہے۔ برکت والی کے سینس میں کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے سیدھے رستے کا پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے احکامات رکھے، اور جب ہم ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہمارے لیے ہماری آخرت سنورتی ہے۔ تو یہ کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ اب اس قرآن کی برکت کا کیا عالم ہے؟ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ، جس مہینے میں اترا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین مہینہ قرار دیا، رمضان کا۔ جس رات میں یہ اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سوچئے خود قرآن کی برکت کیا ہو، مہینہ سب سے بہترین مہینہ، سب سے افضل ہو گیا، جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گیا، انبیاء کے سردار کہا گیا، جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے۔ تو دیکھیں اس قرآن کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس کتاب کی برکت ہی اس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگیاں بدل دی اس قرآن کے ذریعے سے، اور صرف 100 سال کے اندر اندر مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے صحابہ کو ٹرین کیا، اور ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ 100 سال کے اندر اندر وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے تھے، علم اور اخلاق کے ماڈل تھے وہ۔ اور پورے 1000 سال تک، یعنی جب تک مسلمان کسی نہ کسی حد تک قرآن کے ساتھ جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں وہ ساری دنیا سے آگے رہے۔ جب اس دور کے اگر ہم سائنسدانوں کی بات کریں، جابر بن حیان تھے، الخوارزمی تھے، سارے وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، انہوں نے سائنس کو قرآن سے ہی اخذ کیا، ان کی ساری جو سائنٹیفک سٹڈیز تھی وہ قرآن سے نکلی۔ اور ہم کیوں اب اتنا پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو علم کے ساتھ ریلیٹ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کے علم کو لے کے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اب ہم دنیا میں پیچھے ہیں۔ 1000 سال تک مسلمان علم میں، ہر چیز میں، سائنس میں پوری دنیا سے آگے تھے، تو آج ہم ساری دنیا سے پیچھے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو بالکل ہی چھوڑ چکے ہیں۔
تو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کتاب برکت والی ہے. اب یہ ہم پہ اتاری کیوں گئی؟ لیدبروا آیاتی، لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. لی کا ایک معنی ہم نے پہلے پڑھا تھا، لیے، ٹھیک ہے. لا اور لی کا ہم نے کے لیے یا لیے کے معنی میں پڑھا. یہاں پہ اس کا دوسرا معنی کیا آ رہا ہے؟ تاکہ. ایک معنی اس کا کیا آ رہا ہے؟ تاکہ، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. یدبروا غور کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. دو ٹکڑے آ رہے ہیں، لی تاکہ کے معنی میں، یدبروا وہ غور کریں. آیاتی ہی، آیاتی ہی اس کی آیات پر. آیاتی یا آیات کی کیا ہے؟ جمع ہے اس کی آیا کی. آیت، آیت کا مطلب نشانی، کہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، اس یا اللہ کی نشانیوں پر. آیت، آیات کا مطلب سوری آیت کی جمع آیات. آیاتی ہی مطلب اس کی آیات پہ غور کریں، اس کی قرآن کی آیات پہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیات پہ غور کرنا ہے، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پہ. قرآن برکت والی کتاب ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن جب شروع ہوتا ہے تو وہاں کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے اب بار بار، مطلب ہمیں اس کی پرفیکشن کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے اس میں. اور اس کو کیوں دیا گیا آپ کو؟ تاکہ غور کریں آپ اس کی آیات پہ. با اور لی یتذکرہ، یہاں تین ٹکڑے، با، لی اور یتذکرہ. مطلب ایک تو غور کریں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ غور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور تاکہ نصیحت پکڑیں یا نصیحت حاصل کریں. تاکہ نصیحت پکڑیں، یتذکرہ نصیحت پکڑیں. لی تاکہ کے معنی میں استعمال ہوا، لیدبروا آیاتہ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. ولی یتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. تو لی کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ تاکہ. اولو، اولو یا اولی، یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے والے. جیسے ہم بولتے ہیں گھر والے، باہر والے، اسکول والے، آفس والے، والے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر. تو یہاں پہ اولو کا مطلب کیا ہے؟ والے، اور الباب عقل والے. لب ہوتا ہے عقل. جیسے ہم کسی چیز کی سمری لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کا لب لباب لکھ دیا، مطلب ہم نے اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ لکھ دی ہیں. تو لب کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور اس کی جمع ہوتی ہے الباب، عقل والے. اور تاکہ اس سے نصیحت پکڑے عقل والے، کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑے، مطلب جو عقل مند ہوگا وہ اس سے جلدی نصیحت حاصل کر لے گا. لیکن اس کا مطلب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اگر دیکھا جائے تو عقل مند انسان کے لیے ہم کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم دوسرے سینس میں دیکھیں تو وہی انسان عقل مند ہوگا جو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. جس سے نصیحت حاصل نہیں کی وہ تو عقل مند ہو ہی نہیں سکتا نا. تو عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند کی کسوٹی بھی کیا ہے؟ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہی عقل مند ہوگا. تو عقل مند ہونے کی کسوٹی بھی آپ کے لیے دے دی گئی کہ عقل مند کون ہے؟ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ولی یتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو اب ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں دو کام کرنے ہیں. قرآن برکت والی کتاب ہے، ہمیں دے دی گئی. اب اس کو دینے کے بعد ہمیں کیا کہا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پہ تدبر کرنا ہے، اور اس سے تذکر حاصل کرنا ہے. تدبر مطلب غور و فکر کرنا ہے، اور تذکر مطلب نصیحت حاصل کرنی ہے. تدبر اور تذکر. تدبر کا مطلب غور کرنا، تذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا. یہ دو کام ہمیں قرآن سے لینے ہیں، دو چیزیں کرنی ہے ہمیں. قرآن ہمیں دے دیا گیا اور ہمیں دو کام کرنے ہیں، تدبر کرنا ہے اور نصیحت حاصل کرنی ہے.
اور اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں، کیونکہ برکت والی کتاب ہے نا، میں یہی کہا گیا کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور برکت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اس پہ تدبر کریں گے اور ہم تذکر کریں گے، جب ہم غور کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس نصیحت سے ہماری زندگیاں بدلیں گی اور وہ زندگیاں ہماری دنیا اور آخرت کے لیے برکت کا باعث ہوں گی۔ تو اب اگلا کوشچن کیا آتا ہے؟ تدبر ہے کیا اور ہم کیسے کریں گے؟ تدبر ہوتا کیا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے؟ تدبر کیا ہے؟ غور کرنا۔ اب دیکھیں، اگر آپ سمپل کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی اخبار ہی پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ لیکن اگر آپ یہی اپنی کوئی سائنس کی بک پڑھ رہے ہیں، کوئی اسٹڈی پڑھ رہے ہیں، کوئی ریسرچ پیپر یا کوئی جرنل پڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ غور کریں گے نا، اس کو آپ غور و فکر سے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس میں پورا پروسیس کیا ہو رہا ہے۔ آپ بایو کی ایک بک ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک سپوز آپ نے کوئی اپنا نظام دیکھنا ہے، یا آپ نے اپنا دل کا نظام دیکھنا ہے سارا، تو آپ اس کی ایک ایک چیز پہ غور کریں گے کہ دل میں خون کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ مکس ہوتا ہے، کس طرح سے وہ واپس آتا ہے۔ آپ ہر چیز پہ جو ہے وہ غور کریں گے، اس کو دھیان سے پڑھیں گے۔ لیکن اخبار پڑھنے کے لیے آپ کو تدبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو روٹین کی خبریں، آپ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو غور کب ہوگا؟ جب اگر وہ دل کا نظام جو سارا آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو کسی اور زبان میں دے دیں، سپوز آپ کو چائنیز میں ہی دے دیتی ہوں میں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ کہ ٹیچر ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ یہی کہیں گے نا کہ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ہم اس کو کیسے پڑھ کے بتائیں کہ دل کیسے کام کرتا ہے؟ تو یہی چیز ہے، غور کب ہوگا، تدبر کب ہوگا؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی، جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی تدبر کریں گے نا۔ اور تدبر تو قرآن پہ کرنا ہے، اس کے ترجمے پہ نہیں کرنا، ہمیں قرآن کی آیات پہ تدبر کرنا ہے۔ تو قرآن کو ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں لانا ہے؟ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ 4 طریقوں سے جڑتا ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے کنیکشن ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ 4 طریقوں سے۔ کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہے، دوسرا پرسنل ہے، تیسرا پلانڈ ہے، اور چوتھا ریلیونٹ۔ مطلب ڈائریکٹ مطلب راست، پرسنل شخصی، پلانڈ طے شدہ، اور ریلیونٹ متعلق۔ اب اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، DPPR، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اینڈ ریلیونٹ۔ کس طرح سے؟ ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ کیسے ہے؟ ڈائریکٹ مطلب قرآن اللہ کا کلام، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے نا کہ قرآن اللہ کا کلام۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے۔ یہ جیسے ہم کوئی سٹوری یا ناول ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو آپ سٹوری یا ناول پڑھ رہے ہیں کہ اس کے رائٹر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ وہ بے شک ساتھ والے کمرے میں ہی بیٹھا ہو، آپ دوسرے کمرے میں پڑھ رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یا ہم ہزاروں بکس پڑھتے ہیں، ان کے آتھرس کو تو نہیں پتا نا کہ ہم ان کی بکس پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، اب جیسے ہی اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ رہا ہے اس کو۔ اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کے اس کے ساتھ کرتا کیا ہے، جو اس نے پڑھا ہے کیا وہ اس پہ کس طرح سے عمل کرتا ہے۔ ڈائریکٹ تعلق ہو گیا نا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جیسے ہی ہم نے قرآن کو کھولا، ہم نے اس کو پڑھا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مخاطب ہے ہمارے سے اس کلام کے ذریعے، اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر وہ ہمارے ایکشن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی امام کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سن رہا ہے۔ تو قرآن جب بھی ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں وہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ہم اس کنیکشن میں کیسے آئیں گے؟ تو جب بھی پڑھیں اور سنیں تو پورے اخلاص سے پڑھیں، اور پھر ہمیں اللہ ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے اس کے ذریعے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو وہ ہدایت کے راستے کب کھلیں گے ہمارے لیے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کون سی ہدایت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ڈائریکٹ لنک ہے، کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس میں سے کیا لے کے اٹھ رہے ہیں، اس کو یہ بھی پتا ہے۔
اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ پرسنل، شخصی، کہ قرآن کا ہر ایک کے ساتھ پرسنل تعلق، یعنی کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں گے ہمیں وہ اس احساس کے ساتھ پڑھنی ہے کہ یہ میرے لیے. ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ فلاں مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ وہ کافروں کے لیے آیت تھی، یہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے تھی. نہیں، یہ ڈائریکٹلی میرے لیے جو میں اس ٹائم پہ پڑھ رہی ہوں، یہ پیغام صرف اور صرف میرے لیے ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس میں سے ہمیں اس پیغام کو لینا ہے کہ میرے لیے پیغام کیا ہے اس میں، اور اس پیغام کو لے کے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد پلانڈ، طے شدہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق طے شدہ ہے. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے اور پڑھنے والے کا نام. کہ جو آپ کسی دن قرآن کھولتے ہیں اور آپ کے سامنے جو آیت آ رہی ہے، وہ آیت اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ رکھی تھی کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ کو اس کے ذریعے سے نصیحت ہونی ہے، آپ کو اس کے ذریعے سے سیکھنا ہے، آپ کو اس آیت کے ذریعے سے اس دن کے لیے ہدایت لینی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے irrelevant ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے ہی ریلیونٹ ہوگا نا، کیونکہ وہ آیت اس دن کے لیے وہ پلان تھی کہ آپ نے اس ٹائم پہ سننا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رستے میں آپ اپنے موبائل پہ قرآن کھولتے ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر، آپ کو سوچ کے نہیں جا رہے ہوتے میں نے کس جگہ پہ جانا ہے، قرآن کی کون سی سورت کو کھولنا ہے، پرٹیکولرلی کوئی ایک آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ وہ آیت صرف اور صرف آپ کے لیے تھی، وہ آپ کے لیے پلان تھی کہ آپ کی نظروں کے سامنے آئے گی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس سے ہدایت لینی ہے. تو آپ کی نظروں کے سامنے آئی، آپ نے اس کو پڑھا، لیکن آپ کو تو اس کی زبان ہی سمجھ نہیں آئی، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وہ ہدایت جو اس ٹائم کے لیے آپ کے لیے بھیجی گئی، وہ ہدایت ہم نے صرف اس وجہ سے ضائع کر دی کہ ہمیں تو اس کو پڑھ کے سمجھ ہی نہیں آئی، یا ہم نے وہ سنی ہے کہیں سے، ہم جا رہے ہیں کہیں پہ، رستے میں ہماری کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، کسی آیت کی آواز پڑ رہی ہے، اور ہم نے وہ سنی ہے لیکن وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو ہم نے تو وہ نصیحت لی نہیں نا، ہم نے تو وہ نصیحت چھوڑ دی وہاں پہ، وہ ہدایت لی نہیں ہم نے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ ہمارے سے ریلیونٹ ہے. مطلب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیت ہم اس ٹائم پہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے سے ہی ریلیونٹ ہے. مطلب سپوز کریں آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے اپنی ایجوکیشن کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے فلاں ڈگری کرنی ہے یا میں فلاں والی ایجوکیشن حاصل کر لوں. تو آپ اس سے جب مشورہ کریں گے، پوچھیں گے کہ میں نے فلاں ڈگری کرنی ہے کیسی ہے، تو وہ کیا جواب میں آپ کو پیاز کی قیمت بتائے گا، یا وہ آپ کو کہے گا فلاں سبزی کا یہ ریٹ ہے، یا وہ فلاں کسی اور چیز کے بارے میں بات کرے گا، گھر میں فرنیچر ہے، تو آپ کو آپ کی تعلیم کے بارے میں مشورہ دے گا نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے کچھ اور آپ کے سامنے لے کے آئے؟ تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق نہیں ہو سکتی. وہ آیت کو آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ سے ہی متعلق ہے، اور اس ٹائم پہ وہ آپ کے ہی کسی نہ کسی ایشو کے ساتھ ریلیونٹ ہے. صرف آپ کو غور کرنا ہے اور آپ کو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا بے ہے کہ شک، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی ہے، کہ میں نے یہ آیت آج سنی ہے، یہ آیت آج میرے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت آج میں نے اس کو پڑھا ہے یا مجھے سنائی گئی ہے، تو یہ کیوں سنائی گئی ہے، اس میں میرے لیے کون سا لیسن ہے، کون سا سبق ہے جو مجھے اس سے لینا ہے. تو یہاں تک ہمیں تعلق معلوم ہو گیا کہ تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ 4 طریقوں سے ہے: ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، ٹھیک ہے، ریلیونٹ ہے. تو تعلق کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنا ہے. تو یہاں پر ایک عام آدمی کا نماز کوشچن کیا؟ پڑھ لیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، نماز پڑھ لیں. بس 5 منٹ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کی بریک لیتے ہیں. تو یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تدبر کیسے کرنا ہے. آپ نے تدبر کے لیے وہی طریقہ جو ہم اڈاپٹ کرتے آ رہے ہیں، مطالعہ کرنا ہے تصور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ. مطالعہ، قرآن کی آیات کو بار بار سمجھ کر پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح تفسیر کا
غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، اس کا تصور کیا ہے، جہاں تک ممکن ہو آپ اس آیت کو اپنے تصور میں لائیں. جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ہم نے کیا کہا کہ تصور کریں کہ آپ شیطان کے حملوں کی زد میں ہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح سے دعا مانگیں گے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ دل سے مانگیں گے. اسی طرح زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ پہ غور کیجیے، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس کی بے شمار مخلوقات کا تصور کر کے اس کو پڑھیے. اس کے بعد احساس ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شکر کا احساس ہونا چاہیے. اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے سامنے تو شوق اور امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں لے کے جائے گا. اور اگر جہنم کا ذکر ہے تو ڈر اور خوف ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی، جب ہم آیتیں سن رہے ہیں اور ہمیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہی ہم اس کا شکر ادا کریں گے نا. جب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ہی کوئی شوق اور امید اس میں پیدا ہوگی نا. اسی طرح اگر جہنم کا ڈر سنایا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں جہنم کا ڈر سنایا جا رہا ہے، تو ہمارے اندر خوف اور ڈر کہاں سے آئے گا؟ تو تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں اس کو کرنا ہے. اس کے بعد تذکر کا ایک سادہ طریقہ کیا ہے؟ دعا، احتساب اور پلان. ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. جیسے آج کے لیے ہم لے سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں تدبر اور تذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد احتساب، گزرے ہوئے دن کا، ہفتے کا، پچھلے کا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کوشش کی اپنے آپ کو جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس کے مطابق عمل کرنے کی. پھر پلان کرنا ہے، اگر اس میں کوشش کی کامیاب نہیں ہوئے دوبارہ کوشش کیجئے، دوبارہ احتساب کیجئے، پھر پلان بنائیے، پھر کوشش کیجئے. اسی طرح اس کو اس وقت تک کیجئے جب تک آپ اس پہ پرفیکٹلی عمل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے. تو دعا، اس کے بعد احتساب. صرف دعا کافی نہیں ہے، احتساب اپنا لازمی کرنا ہے. جیسے اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پاس پیپر دینے ہیں، جب تک وہ پڑھے گا نہیں تو پاس نہیں ہوگا. تو پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، پھر پلان بنانا ہے آپ نے. اور اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کا بھی پلان بنائیے کہ آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں. بار بار چیک کیجیے اپنے آپ کو، جہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، اس وجہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے. پلان ہمیشہ بنانا چاہیے. اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو اسے علماء کرام سے چیک کر لیجیے. تدبر کیجیے، تذکر کیجیے، لیکن اگر اس میں کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو اسے کسی نہ کسی عالم سے ڈسکس کر لیجیے. پھر اصل کام ہم جیسے عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کی اتباع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت، ذکر، عبادت، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ. ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ان سب سے ریلیونٹ ہمیں قرآن میں جو احکامات مل رہے ہیں ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے، میری طرف سے، اگرچہ وہ ایک آیت ہو. بلغوا، پہنچا دو، انی، میری طرف سے، ولو، ولو پورے کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت سے، پیار سے اور بہترین انداز سے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے. اور یہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے، لیکن کوشش کریں اس کو خود بھی کریں. تو اگلے اس بات میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی ہم اس آیات کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کریں گے، احساس کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، پھر اپنا محاسبہ کریں گے، اور پھر اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. اور جو ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور اس نیکی کا ثواب بھی ہمیں ملے. اس کے بعد قرآن کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ ہمیں ایمان رکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے. یہ وہی دعا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں: ایمان، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. تو بغیر سمجھے نہ تو تدبر ہو سکتا ہے نہ تذکر ہو سکتا ہے. تو نزول قرآن کا مقصد اسے سمجھے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. تو آج اور ابھی دعا کریں، بلکہ اس نماز میں بھی بیٹھ کے جب آپ پڑھیں ہیں مغرب کی نماز تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے
اور ہم پلان بنائیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں قرآن پورا کا پورا سیکھنا ہے، ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تو آپ لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. 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 چلے ابھی ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے انشاءاللہ. بعد ہم پرائمر کے پورشن پہ آتے ہیں. 7:36 ہوئے، 10 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب نماز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم لیسن نمبر 17B کی طرف آتے ہیں، پرائمر کا پورشن. اس سبق میں ہم فعل امر و نہیں، اضرب، اسم، اعلم اور اعمل کو کریں گے. فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر کیا تھا ہمارے پاس؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، فعل مضارع بھی ہم نے پڑھ لیا. ہم امر اور نہیں کو کر رہے ہیں. فعل امر کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے. اسی طرح نہیں کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. چلے ہم پہلے دہرائی کر لیتے ہیں. یہ سارا آج کا لیسن دہرائی کا ہی لیسن ہے ہمارا. چلے فعال کون سٹارٹ کرے گا؟ ہینڈ ریس کریں. جی سسٹر ایرم کروائیے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعل. افعل کر، افعلوا کرو. لتفعل مت کر، لتفعلوا مت کرو. جی سسٹر شمائلہ آپ بھی کروا لیجیے ایک دفعہ. فعلا، فعلوا، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا. يفعلوا، يفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. افعل کر، افعلوا کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. چلیں اس کے بعد فتح. سسٹر سمینہ دورانی آپ کرائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا افتح ہوں. سسٹر زبر کے افتحون ساتھ ہے. افتح، افتح افتح. میں کھولتا ہوں. جی افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو. لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی سسٹر شمائلہ نے ہینڈ ریس کیا ہوا تھا، اب کرا لیجیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو. لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. لا تفتح جزم ہے سسٹر، تفتح نہیں کہنا ہے اس کو. لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. مت کھول. چلے نصرہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر سترہ کروائیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر شازمہ آپ کروائیے.
नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल को देखते हैं। दराबा, दराबा में हमने अमर और नहीं करना है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जी मिसेस खलील आप करवाइए, दराबा का पूरा टेबल करवाइए आप। जी मिसेस खलील। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। याज़रिबु वो मारता है या मारेगा, याज़रिबूना वो मारते हैं, ताज़रिबू आप मारते हैं, ताज़रिबू मैं मारता हूँ, ताज़रिबूना आप सब मारते हैं, नाज़रिबू हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मारो, ला तज़रिबू। जी सिस्टर सिद्रा आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप करवा लीजिए। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा। सिस्टर सिद्रा अनम्यूट कर लिया आपने। सिद्रा आप अनम्यूट हो गई हैं। चलिए सिस्टर इरम आप करवा लीजिए। टीचर मुझे दरबा ओके। दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिब यदरिबू मत चलिए सिस्टर इरम आप करवा लीजिए, उनके साथ शायद कोई मसला है। जी। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारती हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जी सिस्टर शाज़मा आप करवाइए। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिबू मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। मारो। चले उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इदरिब, क्या जवाब देंगे आप? अजरिबू अद्रिबू, अजरिब। अज़रिब इदरिबू नज़रिब नद्रिबू, अजरिब। और अगर हम आगे लगाते हैं कुर्रा, कुर्रा का मतलब होता है गेंद या कोई गोल चीज, अरबी में गोल चीज को कुर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे वो इसको फुटबॉल के या गेंद के मायने में लिया जा रहा है। इदरिबिल कुर्रा, उद्रिबुल अज़रिब कुर्रा। अदरिबुल कुर्रा, क्या ट्रांसलेट होगा इसका अदरिबुल कुर्रा का? मैंने बॉल को मारा, गेंद को मारा। मारा कैसे आएगा, माजी में तो नहीं जा रहे हम। मारूंगा, मारूंगा, मैं मारूंगा। मारूंगा या मारता हूँ, ठीक है। अदरिबुल कुर्रा मैं गेंद को मारता हूँ। आप इसके साथ सौफा भी लगा सकते हैं, सौफा अदरिबुल कुर्रा मैं जल्दी गेंद को मारता हूँ, ठीक है। इदरिबुल कुर्रा, नजरिबुल कुर्रा नदरिबुल अदरिबुल कुर्रा, कुर्रा, हम अदरिबुल गेंद कुर्रा को का, मारते हैं। हाँ हम सब गेंद को मारते हैं। चले आगे आ जाए समिया।
समिया में हमारे पास अमर और नहीं में आएगा इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। चलिए सिस्टर इरम आप करवा लीजिए, पूरा टेबल करवाइए इसका समिया का। समिया, समिया, समिउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनती हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जी मिसेस खलील आप करवाएंगी। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, तुम मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अच्छा जी, कोई और करवाना चाहेगा। जी हैंड प्रेस करें, कोई और करवाना चाहेगा इसको। जी सिस्टर अनीला करवाइए। समिआ, समिउ, समिता, समितु, समितुम, समिना। यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्मा। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। जी सिस्टर शुमाइला आप भी करवा लीजिए। सिस्टर शुमाइला। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतु आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ मैं सुनता हूँ। इस्मा सुन, इस्मू सुनो, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अच्छा चलिए, चलिए सिस्टर शुमाइला बताइए आप मुझे, इस्मा क्या जवाब देंगे आप। अस्माऊ, इस्माऊ, नस्माऊ, नस्माऊ। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरआन, माशाल्लाह, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरआन। नस्माउल कुरान का क्या मतलब है। हम सबने सुना कुरान को। कुरान जी, सुना तो नहीं आएगा ना, यही सुने, कॉम्प्लीमेंट सुनो 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 हम सुनो सब कुरान, कुरान सुनते हैं। तुम सब कुरान सुनो। इस्माउल कुरान का आया है ना, तुम सब कुरान सुनो। मैं आपसे पूछ रही हूँ नस्माउल कुरान का क्या मतलब बनता है। हम सब कुरान सुनते हैं। हम सब कुरान सुनते हैं, ठीक है, या सुनेंगे। सुना नहीं कहना, हम सब ने कुरान सुना ये नहीं कहना, हम माजी की बात नहीं कर रहे। अमर और नहीं का जवाब मुदारे से आता है, माजी से नहीं आता कभी भी, इस चीज को याद रखना है आपने, ठीक है। चले आगे, आलिमा का टेबल सिस्टर इरम आप करवाइए। ओके, आलिमा, आलिमु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना। यालमु वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानती हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। इहलम, इहलम जान, इहलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। सिस्टर शाज़मा आप करवाइए। अलीमा उसने जाना, अलीमो सबने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीम तो मैंने जाना, अलीम आप सबने जाना।
علمنا ہم سب نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں، علم جان، علمو جانو، جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان۔ مسز خلیل آپ کروائیے۔ علم یہ عالم اس نے جانا، عالم سب نے جانا، علم کا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تو آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، یا علمو وہ جانتا ہے وہ یا جانے گا، یا علمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں، علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو۔ چلے آگے ہے عاملہ، سسٹر سدرا آپ کروائیے عاملہ۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم عمل کرتے ہیں، اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ جی سسٹر شمائلہ آپ کروائیے۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عمل تم میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، یا عملو وہ عمل کرتا ہے، یا عملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عالم میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعلم ہم سب عمل کرتے ہیں، نعملو سسٹر نعملو عملو okay؟ ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، تعلمو تعملو مت لا عمل کر، تعمل، تعلم لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو، مت عمل کرو۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ جی سسٹر ارم آپ کروا لیجیے۔ عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتی ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم عمل کرتے ہیں، اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ جی مسز خلیل آپ بھی کروا لیجیے۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، یا ملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یا ملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، تعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں، اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ چلو افعال کے 4 نمونے، یہ ہمیں پتہ ہے 4 باب ہے ہمارے پاس، فا والا، نون والا، دوت والا اور سین والا۔ فا والے سے کیا بنا؟ فتح یفتح افتح، نون سے کیا تھا؟ نصرا ینصرو، نصرا ینصرو انصر، دوت سے کیا تھا؟ ضربا یضربو زیر کے ساتھ اور پھر اضرب، اسی طرح سین سے سمع یسمع اسمع، ٹھیک ہے، اور سارے ثلاثی مجرد ہمارے جو ہیں 3 حرفی جو افعال ہیں وہ انہی 4 پیٹرن کے اوپر آئیں گے۔ اس کے بعد نقطہ تعلیم ہے ہمارا، پچھلے سبق میں ہم نے یاد رکھنے کا طریقہ سیکھا تھا کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔
تو آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہو جائیں گے، اگر بھول جائیں گے تو جلدی یاد آ جائیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا۔ تو اس کورس کا ایک خاص راز ہے، وہ کیا ہے، ہر ایک مثال جو اس کورس میں آپ کو دی گئی ہے وہ نماز میں سے ہے، یعنی آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کے لیے آسان ہے اور جانی پہچانی ہے، تو اس لیے اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ تو ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، کہ آپ کے لیے آسان ہے، جانی پہچانی ہے، آپ کی اس کے ساتھ روحانی اور جذباتی وابستگی ہے، کیونکہ آپ اس کو روز پڑھتے ہیں، بار بار وہ استعمال میں آنے والی ہے، اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت کو یاد کر کے اس کو دیکھ لیجیے، پوری آیت کو یاد کر لیجیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور قرآن میں آپ کو اس کا معنی خود بخود آ جائے گا۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہم نے 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور یہ الفاظ قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ ہوم ورکس آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹیچر بنیے، بہت آسان ہے اس کو کرنا، جو سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔